अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते सिर्फ दो मौजू पे ही बात करने के लिए मैं सोचा हूँ, और एक है कि टेरर या टेररिस्ट की बात अगर हम बात करेंगे तो टेरर का तर्जुमा जो है अंग्रेज़ी में अगर किसी पर भी देखेंगे, गूगल पे देखेंगे या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे, तो टेरर का माने होता है एक्सट्रीम फियर या डर की इंतहा। और टेररिस्ट के माने अगर आप निकालेंगे तो ये कहा जाता है कि टेररिस्ट वो आदमी होता है जो गैर क़ानूनी तौर पे तशद्दुद की राह इख्तियार करता है और धमकी देकर आम आदमी को डरा कर सियासी मकासद अपने हासिल करने का जो आदमी होता है उसे टेररिस्ट कहा जाता है। इसी तरीक़े से अगर आप मुसलमान को देखेंगे तो हमारी डिक्शनरी में मुसलमान कौन है? मुसलमान वो आदमी है जो किसी को तकलीफ़ नहीं देता या झूठ नहीं बोलता, या ऐसा आदमी जो हर वक्त सच का दामन थामे रहता, या ये भी हो सकता है कि ऐसा आदमी जो अपने अतराफ़ के माशरे की भरपूर हिफाजत करता है, या ये भी हो सकता है कि जो आदमी की हाथों से या उनकी ज़बान से या उनकी हरकतों से इंसान क्या जानवर भी महफूज रहते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कुर्रे अर्ज़ भी मुसलमान के हाथ से हर चीज़ के हर किस्म के शर से महफूज रहता है। ये आदमी को मुसलमान कहते हैं। अलबत्ता मुसलमान की इस्तिलाह अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज डब्ल्यू बुश की डिक्शनरी में अगर देखेंगे, या बीजेपी की लीडरों की अगर डिक्शनरी में देखेंगे, तो टेररिस्ट वो है जो वो आदमी जो बॉम्ब या बंदूक बरदार होता है, वो टेररिस्ट होता है। अब मगर इसके साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि वो आदमी मुसलमान रहना ज़रूरी है। अगर इत्तेफाक से वो मुसलमान नहीं रहा तो फिर वो तो या तो फिर टेररिस्ट तो नहीं है, लेकिन दिमागी मरीज़ बन जाता है। अब चाहे वो प्रमोद महाजन का भाई हो जिसने अपने भाई को गोली मारकर उसकी जान निकाल ली थी, या जयपुर एक्सप्रेस का चेतन सिंह ही क्यों ना हो। बहरहाल ऐसी इस्तिलाह जो इस्तेमाल हो रही है, हर किस्म से मुसलमान को कहीं ना कहीं या तो टेररिस्ट कहा जा रहा है या मुसलमानों को उकसाने की जो कोशिश हो रही है। मणिपुर हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, शुमाली मशरक़ी रियासतों में इसका शुमाल होता है। मणिपुर रियासत फ़िलवक़्त जल रही है दो ट्राइबल्स के बीच में। जान और माल का नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पे इमलाक का जो नुकसान हो रहा है वो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को टेररिस्ट की कैटेगरी में नहीं जाता। और हद तो ये है कि उन हालात पर भी वज़ीर आज़म अभी फ़िलवक़्त मणिपुर के तरफ आँख भी पलटा के नहीं देख रहे हैं। शायद हो सकता कि मणिपुर उनके लिए या अहमियत नहीं रखता, लेकिन मणिपुर के साथ साथ अब फ़िलवक़्त अगर देखा गया तो जो शुमाली हिंद का जो हिस्सा है, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो हिंदी बेल्ट है ख़ास तौर पे, यहाँ पर भी फ़िलवक़्त इस हफ़्ते क़ानून का नंगा नाच देखा गया है। ये ज़रूर होता है कि वहाँ से पत्थर भी आ जाते हैं, लोग पत्थर भी मारना शुरू कर देते हैं। अब ये कहा जाता है कि पत्थर आने के बाद से तशद्दुद भड़का है, या ये कहा जाता है कि रिटेलिएशन के नाम पे इस किस्म की हरकत हुई थी गुड़गांव में, जिसमें जो कौमी एकजाती के ऊपर नज़म गाने वाला इमाम, मस्जिद का इमाम भी शहीद हो जाता है। और इत्तेफाक ये भी है कि रियासत और मरकज़ में इसी पार्टी की सरकार है जिसकी तारीख़ कम्युनल वायलेंस के ऊपर टिकी हुई है। हिंदू दहशतगर्दी से मुसलमान, दलित और क्रिश्चियन की माली जानी नुकसान की बुनियाद डालने वाली पार्टी आज ऐसा अपने आप को इस चीज़ों से अलग थलग रखे हुए है, जिनकी तारीख़ ये बताती है कि ये हर वक्त सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी या सोची समझी साजिश थी, जिसके बाद ऐसे हालात हुए हैं। हुकूमत हालात अगर बिगाड़ना चाहे तो गुजरात मॉडल हमारे पास तैयार है। ये तो आजमाया हुआ नुस्खा है जो 2002 में ही इसका फार्मूला भी तैयार हुआ था और इस पे कैसा अमल करना है ये भी तैयार हो गया था। लेकिन अगर हुकूमत इसको रोकना चाहती है तो फिर मैं समझता हूँ कि कमर कसना होगा और मुल्क के वज़ीर आज़म को ये भी बताना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास की जो बात थी वो
اب سب کا ساتھ اور سب کے ساتھ انصاف کی بات کرنا پڑے گا اور ملک کو بچانا پڑے گا۔ اتفاق سے اب جو فی الوقت کمیونل وائلنس چل رہا ہے پورے شمالی ہند کی ریاستوں میں یہ چیز چل رہی ہے، جہاں بی جے پی کو ایسی امید ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر ہی سیٹس جمع کرنے میں، الیکشن میں سیٹ جمع کرنے میں کامیاب ہوگی، اس لیے کہ آئندہ سال جو الیکشن ہے اس کی تیاری ایسا لگ رہا ہے کہ اب فی الوقت اسی طریقے سے ہونے والی ہے کہ کہیں نہ کہیں کمیونل وائلنس بھڑکا کر لوگوں کو اپنے طرف کھینچنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ اب زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ گجرات فارمولا یا گجرات ماڈل جو ہے اس کو پورے ہندوستان میں، چاہے وہ منی پور ہو یا گروگرام کا علاقہ ہو یا ہریانہ کا علاقہ ہو، ویسے چیف منسٹر ہریانہ جو کھٹر صاحب ہے ان کا بھی تعلق آر ایس ایس سے رہی ہے، تو ایسی جگہ میں اگر ہم فی الوقت اگر بی جے پی اس کو روکنے میں ناکام ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیونل وائلنس کو ہوا دینے کی بات جہاں تک اگر آتی ہے تو پھر جو انڈیا جوڑنے کی بات راہل گاندھی کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ بھارت ٹوٹنے کی بات یا بھارت کو جوڑنے سے روکنے کی جو بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر آپ سیٹ حاصل کر کے کرسی تو سنبھال لیں گے لیکن ہندوستان کا مستقبل خطرے میں آ جائے گا۔ ویسے راہل گاندھی نے کشمیر سے کنیا کماری تک جا کے بھارت جوڑنے میں کامیاب تو ہوئے ہیں، لیکن اب راہل گاندھی گجرات، یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ راہل گاندھی گجرات سے آسام تک پھر سے سینے کا کام کریں گے ہندوستان کو، جو کہ خاص طور پہ پورے ہندی بیلٹ سے گزرے گا، تو جہاں پہ زہر زیادہ ہے، زخم زیادہ ہے اور لوگ متاثر بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ گجرات کا زخم ہو یا آسام، منی پور، میگھالیہ، تریپورہ کے لوگوں کے جو دکھ ہے اس پہ مرہم لگانے کی یا انہیں بغل گیر کر کے انہیں کچھ تھمانے کی جو بات کریں گے، شاید راہل گاندھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب عام ہندوستانی کب سمجھے گا کہ یہ جو فی الوقت کی حکومت ہے جس قسم سے ہندو مسلمان کو توڑ کر، یا میں یہ کہوں گا کہ جو ہندوستان کی بنیاد ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا دلت، کرسچن، آدیواسی کو بھی اگر ملا لیں گے تو ان بنیادوں کو توڑ کر الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے ہندوستان کو ہی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ریل میں گولی چلانے والا بھی یہ کہنے لگا ہے کہ اب ہندوستان میں رہنا ہے تو یوگی اور مودی کا نام لینا پڑے گا۔ یہ ساؤتھ انڈیا نے اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نارتھ انڈیا کو اور کمیونل بنائیں، چیتن سنگھ جیسے لوگوں کو پیدا کریں تاکہ بچتے ہوئے اپن نکلنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ چھوٹے صاحب داڑھی دیکھ کر گولی چلانا یا پیشانی پر بٹو دیکھ کر قتل کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آج ہندوستان میں اس کی کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ اتنے عقل مند ہو چکے ہیں کہ وہ کمیونل ایجنڈا کیا ہے، الیکشن سے پہلے کیسے اعلانات ہوتے ہیں اور کیسا ووٹ حاصل کرنے کی سیاسی جماعتیں، سیاسی چال چلتی ہیں، اس سے واقف ہو گئے ہیں۔ قتل کرنا نہ ہندوازم میں ہے، نہ اسلام میں جائز ہے، نہ اس کی کوئی مذہب اجازت دیتا ہے۔ شاید اسی لیے سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ نفرت پھیلانے والوں کے اوپر اب کارروائی کرنے کے لیے عجلت برتنے کی ضرورت ہے۔ شاید یہی ماننا ہے سپریم کورٹ کا کہ اب اگر ہندوستان اس قسم کی پھر دوبارہ لپیٹ میں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہندوستان کے لیے یہ کافی حد تک پریشانی ہو سکتی ہے۔ ویسے ہریانہ کے تشدد میں 6 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 166 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 70 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، لیکن کیس رجسٹر کر کے کھٹر صاحب اپنی کامیابی یا اپنا کارنامہ نہیں بتا سکتے۔ اگر منوہر لال کھٹر کو روکنا ہی تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں روکنے کے لیے جو ریلی نکالی گئی تھی، وہ ریلی کو روکنے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو چاہے وہ نو میں ہو یا گڑگاؤں میں ہو، روکنے کا کام پولیس کا ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس کا جو شعبہ ہوتا ہے پولیس میں، انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس جو حالات ہیں، خاص طور پہ ہریانہ میں ابھی کچھ دن پہلے ہی جو گائے کے نام پہ جو لوگوں کو مارے گئے تھے، مانسار جو آدمی تھا
اسے پکڑا گیا تھا اس کے اوپر شکنجہ کسنا ہوگا، ورنہ بات یہی ہوگی کہ اب حالات کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے اگر آپ کمیونل ایجنڈا کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ کس کو مدد دے سکتا ہے؟ ہو تو یہ سکتا ہے کہ کوئی کانگریس کا ہو سکتا ہے، کوئی بی جے پی کا ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب فی الوقت جس قسم سے 2 کروڑ ہندوستان کے لوگ جو خاص طور پہ سکھ برادری کے لوگ ہیں، چاہے وہ سی اے اے NRC کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس میں جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے سکھ برادری کی طرف سے، چاہے وہ ابھی گروگرام میں ہی کیوں نہ ہو، جو آ کے آپ مسجد کے پاس محافظ بن کے ٹھہرے ہیں، اب ہر آدمی ایسا لگ رہا کہ 20 کروڑ ہندوستان میں مسلمان رہنے کے باوجود بھی انہیں 2 کروڑ سکھ کے حوصلے سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے تحفظ کے لیے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کریں تو دہشت گردی ہو جاتی اور اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو وہ تحفظ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت دلت، مسلمان، آدیواسی اور اس کے علاوہ جو جتنے مظلوم ہندوستانی ہیں، یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے، چاہے وہ شاہین باغ کی طرح ہو یا گروگرام کا جو واقعہ ہوا ہو یا نوح میں جو واقعہ ہوا ہے، ان سب کے اوپر اگر دیکھا جائے تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات کو بگاڑنے سے روکا جائے۔ 25 کروڑ شیڈول کاسٹ ہندوستان میں رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 20 کروڑ مسلمان بھی ہندوستان میں ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم سب مل کے رہیں گے تو ہندوستان رہے گا، بھارت جڑا ہوا رہے گا۔ جو فارمولا ہے انڈیا کا، جو فلاسفی آف انڈیا ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس طرح رہیں جیسا کہ ایک گلدستے میں ہر قسم کے پھول کھلتے ہیں، اسی طرح اگر رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات سنبھل سکتے ہیں۔ ورنہ گروگرام کا واقعہ ہی اگر ہم دیکھیں گے تو گڑگاؤں میں سب سے زیادہ کال سینٹرز، بی پی اوز یا سافٹ ویئر کے کمپنیز ہیں، سب سے زیادہ فورن آمدنی جو ہوتی ہے بنگلور کے بعد تو گروگرام سے ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسی جگہ پہ، اسی مقام پہ اگر سچویشن ٹھیک نہیں رہا تو یہ ہندوستان کے لیے بھی، بی جے پی کے لیے تو خراب ہی ہے، لیکن ہندوستان کے بھی مستقبل کے لیے یہ کافی پریشان کن بات ہو سکتی ہے۔ پولیس چاہتی یا ایڈمنسٹریشن، یہ جو کانسپریسی کا اینگل آ رہا ہے، جو سازش کا جو اینگل آ رہا ہے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر حکومت چاہتی اور پولیس چاہتی تو یہ پرمیشن کب کی اسے ڈینائی کر دیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ کانسپریسی کی تھیوری جو ہے گجرات سے شروع ہوئی، اب آہستہ آہستہ چاہے کبھی اتر پردیش چلے جاتی ہے تو کبھی ہریانہ چلے جاتی ہے۔ بہرحال جو تاریخ ہمارے کو آج حال میں بتا رہی ہے یہ مستقبل میں ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہریانہ ویسے بھی بدنام ہے، بھیوانی کا واقعہ ابھی بھی ہمیں یاد ہے، جہاں پہ مونو منیسر نے کس قسم سے لوگوں کو گائے منتقل کرنے کے اس میں مار کر ان کی موت واقع کر دی تھی۔ تو انہیں ایسے لوگوں پہ روک لگانے کے لیے شکنجہ کسنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ویسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سی اے اے اور NRC کے پر روک لگنے کے بعد سے RSS اور سنگھ کافی حد تک بی جے پی سے ناراض ہیں، اور سنگھ اور RSS کو خوش کرنے کے اس میں اگر مودی صاحب ہوں یا بی جے پی ہوں یا مرکزی حکومت ہو، اگر کچھ اقدام نہیں اٹھاتی ہے تو پھر ہندوستان کے لیے یہ بات صحیح ثابت نہیں ہو سکتی۔ ویسے جاتے جاتے ایک اور بات ضرور کر دوں گا کہ اس ہفتے جو ستیہ پال ملک کا جو بیان آیا ہے، جو سابق گورنر جموں کشمیر تھے، جو پلوامہ کے وقت پر انہیں جب تو خاموش بٹھا دیا گیا تھا وزیر اعظم نریندر مودی کے بولنے کے بعد، یا نریندر مودی خود یہ کہتے کہ ابھی منہ بند کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں اب منہ کھولے ہیں ستیہ پال ملک۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب جو میچ فکسنگ کا معاملہ دکھ رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے فوجوں کے بیچ میں، اچھا ستیہ پال ملک کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ستیہ پال ملک ہندوستان کے قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال کے کلاس میٹ بھی ہیں لا کرتے وقت۔ تو دوست کی دوستی اور دوست کی دشمنی جو ہوتی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ستیہ پال ملک واقف ہیں، تو شاید ان کا یہ جو ڈر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی فوج کے بیچ میں تال میل ہو جائے گا
اور ہو سکتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کو پار کرنے کی بات آئیں گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رام مندر پہ بم پھینکنے کی بھی بات آئیں گی۔ تو بم تو گاندھی جی پر بھی گولی چلی تھی، تو کس نے چلائی تھی یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ فی الوقت تاریخ کے پنوں پہ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور تاریخ کو حال سے جوڑنے میں بہت سارے لوگ آج لگے ہوئے ہیں۔ شاید اسی لیے بی جے پی کی نیند بھی حرام ہے، کیونکہ اب جو انڈیا کا فارمولا سامنے آیا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بی جے پی کی نیند حرام ہے، میں یہ کہوں گا کہ بی جے پی اور بی جے پی کی ذہنیت رکھنے والی جتنے پارٹیاں ہیں ان کی نیند فی الوقت انڈیا کے فارمولے سے یا کانگریس کا جو بنایا ہوا انڈیا کا فارمولا ہے اس سے نیند حرام ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ایسے حالات جو ستیہ پال ملک کہتے ہیں، ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ ستیہ پال ملک نے یہ بھی کہا ہے کہ پلوامہ کے اٹیک کے بعد بھی ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ نعشوں کی سیاست پر اپنی کرسی کو پکڑے رہنے کی پرانی عادت سے لوگ باز نہیں آئیں گے، اور اپنے جیت کو یقینی بنانے کے لیے وہ کسی بھی حال میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ایسے سب حالات میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آنکھ کھلی رکھ کر بھی سونا پڑے گا، آنکھ بند کر کے سونا نہیں ہے، آنکھ کھلی رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے اطراف بھی جو سازشیں ہو رہی ہیں اس سے آپ واقف ہونا چاہیے، اور اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم سنجیدگی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، سلامت روی کے ساتھ اگر آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال ایسے ہی نکل جائے گا، الیکشن آئے گا، الیکشن کا نتیجہ جب آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اگر صحیح رہیں گے، ہم ہمارا ووٹ پرسنٹیج اگر بڑھائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حالات ضرور ہمارے موافق میں بدلیں گے اور ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو اس ہفتے یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔